अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हाई जैकिंग एक मौजू मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, अब तीसरी उसके हवाले से बनाने जा रहा हूँ कि हाई जैकिंग हमारे मुआशरे में तमाम जितनी भी बुराइयाँ हैं, खामियाँ हैं या इसमें जो बिगाड़ की बुनियादी वजूहात क्या हैं, मैंने एक ऐसे टॉपिक में समझने की कोशिश की ताकि हकीकत का इदराक हो सके। तो हाई जैकिंग का बेसिकली ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो प्यार हो व्हीकल की जो है ना उस पर किसी का कब्ज़ा हो जाना और उसको कोई हाई जैक कर लेता है। तो जबकि मैंने ये मौजू मैंने कहा वो तो एक स्पेसिफिक चीज़ हाई जैक होती है। मुआशरे कैसे हाई जैक हो जाती हैं? मुआशरे की सोचें जब मुआशरे की सोचों पे किसी का कब्ज़ा हो जाता है तो मुआशरे हाई जैक हो जाते हैं, मुआशरे तबाह हो जाते हैं। और ये एक हकीकत है कि मुख्तलिफ़ तरीके से मुआशरे को भटकाने की कोशिश की गई, मुआशरे में रहने वाले अफराद को तब्दील करने की कोशिश की गई। तो ये एक अलहदा सी बहस है कि किस तरह लिबरल सोचों का परवान चढ़ाया गया, किस तरह अजहार राय के नाम पे मुआशरों को तबाह किया गया, किस तरह उसका नाम क्या है, लोगों को फैशन के नाम पे एक अजीब सी डायरेक्शन दी गई। मगर सबसे जो अहम किरदार होता है कि आप हाईजैकिंग के वाले से मैंने अपनी साबिक़ा वीडियो में बताया था कि हाईजैकिंग से महफूज कैसे आप रह सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात में इंसान को तख्लीक किया और उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसके लिए क़वाइद व ज़वाबित और अहकामात नाफिज किए ताकि वो उसके मुताबिक चल सके और शैतान जो उसका अज़ली दुश्मन है उसको भटका न सके। अब 2 ताकतें मैंने कहा कि माज़ वजूद में आई, एक अल्लाह ताला की ताकत सॉवरेन जो अल्लाह ताला खालिक़े कायनात का मालिक है, और दूसरी तरफ शैतान को जो अल्लाह ताला ने मोहलत दी है इस आज़माइश के लिए कि देखते हैं कि तुम किन को भटका सकते हो और जो मेरे बंदे हैं वो नहीं भटकेंगे। अब हाईजैकिंग का तस्वर अपने जहन में रखिए कि मैं क्या बयान कर रहा हूँ। मैं बयान कर रहा हूँ हाईजैकिंग, आपकी सोचें कहाँ से हाईजैक हुई। आपको एक तरफ सही बात बता दी गई, दूसरी तरफ आप में एतमाद की परख के लिए, आपकी शख्सियत की आजमाइश के लिए, आपको देखने के लिए एक मनफी सोच भी पैदा हुई इस मुआशरे में। और जो शैतान था उसके जो हवारी थे, जो उसके चेले हैं, चाहे वो इंसानों की शक्ल में हो, चाहे वो जिन्नों की शक्ल में हो, या खुद शैतान का अपना लाओ लश्कर। तो देखा जाए तो मैंने कहा था शैतानियत से बचने के लिए, भटकने के लिए, सोचों को हाई जैकिंग से बचाने के लिए जो अहम चीज़ें किरदार अदा करती हैं उनमें सबसे पहला किरदार आता है वालिदैन का। वालिदैन पहली दरजा तस्वर किए जाते हैं और दूसरे नंबर पे आता है वालिदैन के बाद उस्ताज़ा का, उस्ताज़ा के बाद आता है हुक्मरानों का जो मुल्क कौम को की तमीर करते हैं और उनमें विजन प्रमोट करते हैं अगर वो विजन लीडर हों तो। मगर बदकिस्मती की बात देखिए, आधे सच के साथ ज़िंदगी नहीं गुजरती, आधी सच्चाई के साथ माशरे कायम नहीं रहते, माशरे आधे सच के साथ भटक जाते हैं। जब किरदार में पुख्तगी नहीं रहती, चाहे उलमा दीन हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे आम आवाम हो, तो मुआशरा इसी तरह बिगाड़ का सबब बनता है। और जब सबकी सोचें ही हाईजैक हो जाएंगी तो यूँ मुआशरे में खुद ब खुद खाना जंगी लग जाएगी, मुआशरे में नज़रियाती इख्तलाफात जन्म लेंगे, तू मैं की तकरार होगी और बात बात पे हर कोई अपने आप को अफलातून ज़ाहिर करेगा और यूँ मुआशरा जो है ना वो कुदरती हुस्न जो है, वो जो इत्मीनान सुकून है उसका ख़ात्मा हो जाता है। और यूँ हर कोई एक ग्रोही तकसीम में, कोई नज़रियाती तकसीम ले आता है, कोई छोटी सी बेमायनी तनकीद करके कोई और सोच को परवान चढ़ा देता है। कभी मैंने बताया कि कभी मगरब के अयानी और फहाशी के जब बादल मंडलाते हैं तो फिर और सी डायरेक्शन मिलती हैं। जिन ऐसे दिल जो कमज़ोर होते हैं, ऐसे दिल जो पहले से ही बगावत पे मादा होते हैं। तो दूसरी बात जो अहम किरदार अदा करती है, जो इन तमाम चीज़ों जो मैंने अब साबिक़ा वीडियो का मैंने अपनी तहमीज़ बांध दी है, जो बयान किया कि ये हैं कि आपके मुश्किलात भी आपको डिस्टर्ब करते हैं, ज़हनी जिस्मानी गुलामियाँ लेके आते हैं। और आपके वालिदैन स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है तो औलाद गुलाम हो जाती है। अगर इसी तरह सियासतदान स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है और वो खुद से डिसीजन नहीं कर सकते कि अभी बिना किसी सियासी वाबस्तगी ना साबित कीजिएगा, मैं किसी सियासतदान से मुतफिक नहीं, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो फिर कौमें भटकती हैं। 2 चीज़ें बहुत बड़ी अहम होती हैं, एक आपका मेशी तौर पे कितना स्ट्रांग है, लॉ एंड ऑर्डर कितना आपके मुल्क का स्ट्रांग है और आपके हुक्मरान कितने स्ट्रांग है, और उलमा दीन उनको क्या आबारते हैं सच्चाई के लिए, वो भी मैच फिक्सिंग करने में अहम किरदार अदा करते हैं। और वो फितना मिलत बैज़ा है, महमद उसकी जो मुसलमानों को सलातीन का परस्तार करे।
تو جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، رہی نہیں میری زندگی طی افلاغی، علامہ اقبال کے شعر کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو ایک ویژن دیا، اس قوم کو جو غلام تھی، اور ان کو ایک نئی ڈائریکشن دی، تاکہ لوگ ایک ایسے راستے کی طرف نکل پڑیں جہاں پہ سچائی ہو، جہاں پہ بھٹکنا نہ ہو، جہاں پہ ہائی جیکنگ نہ ہو، بلکہ آپ ایک اپنے اچھے طریقے سے اپنی منازل طے کر سکو. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیے، وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے کردار کی خوبصورت ختم ہوتی جا رہی ہے، ہیروز ختم ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دکھاوی کی دنیا آ گئی، نمود و نمائش کا زمانہ آ گیا. ایسے میں کوئی بھی لیڈر قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی میں بھی اعلیٰ ویژن نہیں ہوتا، اور یوں معاشرے میں اسلامی ہیروز کا بھی فقدان نظر آتا ہے. آج عالم اسلام میں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے. ہاں، سوشل میڈیا کی قیادت اور یہ میڈیا کی قیادت اور ان کے جمع خرچ، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، یہ علیحدہ سے ایک فضول خرچی ہے، اس پہ میں نہیں جاؤں گا. اب دیکھا جائے تو آج کے دور میں جب تبلیغ بھی علماء کی اس لیے اثر نہیں کرتی کہ ان کا کردار میں ناپختگی ہے. آج والدین کو لالے پڑے ہوئے ہیں روٹی کے، کھانے کے، ہائے کھانا ہائے روٹی، غلامی در غلامی، تقسیم در تقسیم. کیا ہوگا؟ سوچا جائے ہو جائیں گی. آج 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 معاشرے میں انصاف نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے ہے جو بھی ہو رہا ہے. تو آج دیکھا جائے تو جو چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ، آج میں سن رہا تھا وہ 15 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، اور وہ شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے اور اجتماعی زیادتی ہوئی شام کے بٹیاں کے قریب، اس طرح کا علاقہ میڈیا پہ خبر چل رہی تھی. آج شادی کے حوالے سے دیکھا جائے تو قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، میاں بیوی ہی قتل و غارت ایک دوسرے کو وار ہوتے ہیں، کبھی بیوی، کبھی شوہر، کبھی سسرال والے، کبھی کوئی اس طرح واٹ از دس یار. اتنے قریبی رشتے بھی خراب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری مثالیں جو آتی ہیں یہ ہائی جیکنگ میں کوڈ ہوتی ہیں، ہائی جیکنگ میں آتی ہیں. اب ان سب سے بڑا ازدہا جو ہوتا ہے، ان سے سب سے بڑا ازدہا بھی ہے، اس سے سب سے بڑی بھی خرابی ایک چیز میں موجود مجھے نظر آتی ہے. اگر آپ کے والدین تربیت کرتے ہیں تو مثالی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ ہائی جیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور آپ کی سوچ بٹنے کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر والدین ٹھیک ہے، معاشرہ ٹھیک ہے، تو اگر حکمران ٹھیک نہیں ہے، کوئی غلط قسم کا حکمران آتا ہے تو وہ بھی سوچوں میں تضادات آنا شروع ہو جاتے ہیں، معاشرہ بگاڑ کا باعث بنتا ہے. اور ہر حکمران کی سوچ کا تاثر جو ہو جاتا ہے، کیونکہ احکامات اس طرح کے وہ بٹی سوچ کے ساتھ جاری کرتا ہے. اسی طرح وہ اپنے ہی طرح کے نظریات کو پروان چڑھانا چاہتا ہے سوسائٹی میں، تاکہ اس کی جو گرفت ہے یا جو گرفت ہے وہ سوسائٹی میں مضبوط ہو سکے. اسے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور طاقت کا نشہ تو پھر نشہ ہوتا ہے نا. تو جب تک انسان، اب وہ شخصیت اگر ہائی جیک نہیں ہے کوئی بھی حکمران، تو پھر وہ مثالی اگر حکمران ہے تو واقعی وہ انقلابی اقدامات کر سکتا ہے. اگر اس کا کردار ہی اس قابل نہیں ہے، وہ خود جمع خرچ اور یو ٹرن اور غلط قسم کے نظریات میں بھٹکا ہوا کوئی بھی حکمران ہوگا تو کبھی بھی اچھا ڈلیور نہیں کر سکے گا، کبھی بھی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا نہیں کر سکے گا، اور یہ معاشرے کی بہتری نہیں آئے گی. اور ان سب سے بڑا جو ازدہا مجھے نظر آتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا موبائل، آپ کی موبائل اسٹریمنگ، آپ کا گوگل. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں اتنی زیادہ ایپس موجود آ چکی ہوئی ہیں. آپ بیگو لائف کو دیکھ لیں، آپ ادھر جا کے جس طرح نوجوان نسل بھٹک رہی ہے اور پیسے کے چکر میں اور شہرت کے چکر میں، اور جس طرح کی عجیب حرکتیں اور اتنا ولگر گفتگو ہوتی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو کسی کی گلی کی نکڑ پہ یا کسی بازار میں یا کسی اور شہر کے کونے میں نہیں جانا پڑتا، بلکہ گھر میں اپنا کیم آن کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے خود بھٹکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، اگر آپ دوسروں کو بھٹکانے کا فن جانتے ہیں. اور یوں بھٹکانے کا سلسلہ جاری ہے. ٹک ٹاک ہو گیا، اسی طرح اسنیک ویڈیوز ہو گئے. اس کے علاوہ انسٹاگرام دیکھ لیں آپ، اس میں بھی ٹھیک ہے یوز کرنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، مگر انسٹاگرام پہ دیکھا جائے تو جو چھوٹے چھوٹے لیڈر، جن کو سٹار بھی نہیں مانتا، گرے ہوئے تارے جو ہوتے ہیں، ان کی حرکات دیکھیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی فین فالوئنگ ہے، اور جب تک بہودیت تڑکا ان میں نہیں لگ جاتا وہ خود کی ان کی شہرت کو چار چاند نہیں لگتے. اب دیکھا جائے تو جس طرح کا معاشرہ ہم نے کریٹ کیا، اب یوٹیوب اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، اب یوٹیوب پہ بھی تھا کہ بڑا مٹیریل جو تھا صاف قسم کا آپ کو مل جاتا تھا، اب اتنا غلط قسم کا مٹیریل ادھر بھی موجود ہوتا ہے. آپ کی سوچوں کو ہائی جیک کا تصور آپ کے ذہن میں، اور دیکھیں آپ کس طرح ادھر بھی ہائی جیک ہوتے ہیں.
یعنی کہ ادھر بڑے بڑے پروفیشنل بھی آپ کو ملیں گے جو اچھی قسم کی باتیں بتائیں گے، مگر جو جتنے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں آپ کو وہاں پہ بھی ملیں گے استغفر اللہ، خوف خدا آتا ہے جب دیکھے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ادھر مردانہ قوت کے نسخے بتا رہی ہوتی ہیں اور ٹائمنگ بتا رہی ہوتی ہیں، اور وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اچھی ہیں اور کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو آپ بہتر کر سکتے ہو سیکس کے حوالے سے، اور یہ وہ، اور دیکھ کے حیرت ہوتی ہے واٹ از دس یار، واٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی. تو یار یہ دیکھیں آپ، اب دیکھیں کہ پیسے کمانے کے چکر پہ بھیگو پہ ٹک ٹاک پہ اسنیک ویڈیو، اب جو ابھی کچھ دن پہلے منارے پاکستان پہ جو واقعہ ہوا وہ کہا گیا وہ ہو مجھے برہنہ کر دیا گیا اور یہ فلانٹنگ. اب جب دیکھا جائے تو جب سیاستدان بھی بڑھ جائیں گے، علماء دین بھی بڑھ جائیں گے، عام عوام بھی بڑھ جائے گی، ایسے میں مذہب کا تصور کدھر چلا جاتا ہے، خدا کے احکامات کدھر چلے جاتے ہیں، اور اوپر سے غربت کے بھی لالے ہوں اور پیسے بھی کمانے ہوں. تو پھر ایسے میں جب ہر چیز تپی بیٹھی ہے، ہر چیز بھاگنے کے لیے تیار ہے، ہر چیز اپنی شخصیت ہستی کو مٹا کے ہائی جیک ہونے کے لیے تیار ہے، تو ایسے میں خوف خدا والے کدھر جائیں گے، وہ پیدا ہی نہیں ہوں گے. ایسے میں جو اچھائی پہ رہنا چاہتے ہیں قائم، وہ کدھر جائیں گے، وہ بھی نظر نہیں آتے. اور بدقسمتی کی بات اس معاشرے کی دیکھیے، آج کے دور میں اگر آپ پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بری لگتی ہے، آج کے دور میں سچ کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو بری لگتی ہے، حلال کی بات کرتے ہیں نا، حلال کھانے کی، تو وہ بھی لوگوں کو بری لگتی ہے. اسی طرح آج کے دور میں جو پیرامیٹر ہیں وہ مختلف ہو چکے ہیں، اسی لیے جس طرح کی ان کی سوچیں ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کو نوازا ہوا ہے. انسان کی زندگی اب آپ ہائی جیک ہو چکے ہیں شیطان کے ہاتھوں، کیونکہ آپ کو جو ایک مثالی معاشرے کا تصور دینا تھا وہ قائم نہیں ہے. آج میڈیا پہ جو نت نئی خبریں ملتی ہیں اور اتنی عجیب قسم کی خبریں ملتی ہیں جو قتل و غارت کے حوالے سے ہر روز بنانے میں ملتی ہیں، تو خوف محسوس ہوتا ہے کہ کدھر ہے، کیا ہم قیامت کے قریب تو نہیں پہنچ چکے ہوئے، کبھی بھی قیامت کا جو ہے نا وہ نکارہ بچ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مزید بربادی موجود ہے، جہاں پہ لوگوں کا ایمان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، لوگوں کی عزت نفس محفوظ نہیں ہے، لوگ ذہنی اور جسمانی طور پہ آزاد نہیں ہیں، ہائی جیک ہو چکے ہوئے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے آپ جب ربط قائم کرتے ہیں نا، اللہ نے انسان کو ایسی شخصیت بنایا ہے کہ جیسے کسی موبائل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے بک ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ایک طریقہ بتایا جس کے تحت آپ نظام زندگی گزارتے ہو. اگر آپ اس کے تحت نہیں چلتے تو آپ نہ صرف غیر اخلاقی عادات کا جب ہائی جیک ہو کے شکار ہوتے ہیں تو آپ میں اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آپ میں بیماریاں بھی جنم لے رہی ہوتی ہیں، ڈپریشن، غصہ، پھر نمود و نمائش کا جو ہوتا ہے، کسی کو ذرا سا پروٹوکول نہ ملے تو اس کا دماغ آپ سے باہر ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان خرابیوں میں گھرنے کی وجہ سے ملتی ہیں جو آپ نے خود پیدا کی ہوتی ہیں. تو پھر ایسے میں آپ میں جو دوسری طرف سے جو آپ کو اللہ کی طرف سے لان تان ہو رہی ہوتی ہیں، جو ذلتیں مل رہی ہوتی ہیں، ایسے میں کبھی آپ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو نیند نہیں آتی، کبھی آپ اس کا نام کیا ہے، آپ حقیقی مقاصد سے، آپ کی منزل سے پرے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہدایت چھین لیتا ہے، آپ کا ویژن لو ہو جاتا ہے. لو ایم از کرائم. آپ کا جو ایک اب آپ کھانے پینے کے لیے جیتے ہیں اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے جیتے ہیں، مگر زندگی کے مقاصد کیا ہیں، زندگی منازل کیا ہیں اور کیسے طے کرنی ہے وہ آپ میں نہیں ہے. کیونکہ اسی لیے جب گریٹ لیڈرشپ کا کنسیپٹ ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بڑی شخصیت تھے، قائد اعظم بہت بڑی شخصیت تھے، انہوں نے سیلف کنٹرول سے اور اپنے اخلاقی اوصاف پہ قائم رہتے ہوئے ہی وہ بلند مقامات پائے تھے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈبل مائنڈڈ ہو کے وہ مقامات حاصل کر سکیں. تو لہٰذا اب اتنی زیادہ نقائص ہے. اب میں بتا رہا ہوں کہ اللہ سے ربط کی وجہ سے کیا آپ کو فائدے ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بہار رہتی ہے، آپ میں بیماریوں کے اٹیک ہونے کے چانسز سویر قسم کے ختم ہو جاتے ہیں، آپ میں روحانی طور پہ اسٹرانگ ہوتے ہو. جب آپ یہ تصور کرتے ہو کہ یہ زندگی لمحاتی ہے، اگلی دنیا میں بھی ہم نے، یہ تبلیغ نہیں میں کر رہا، میں ویسے ایک اسٹرکچر بتا رہا ہوں انسانی باڈی کا کہ وہ کس پہ بیس کر رہا ہے. تو آخرت پہ آپ نے حساب دینا ہے، اور ایسے میں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں یا
آپ کو جو نقصان پہنچاتے ہیں، مثلا کہیں پہ آپ کی حالت تلفی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، تو اس کے الٹرنیٹیو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جو نیکیوں کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ میں جا رہا ہوتا ہے اور دوسروں کا اکاؤنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو تو اہل نظر ہوتے ہیں، جو جن میں پختگی ہوتی ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں بھٹکتے. جیسے میں نے گنوایا، جیسی معاشرتی برائیوں کے متعلق گنوایا، وہ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. مگر ہر کوئی اس پختگی کے معیار پہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے جنگل کے قانون میں، جہاں پہ معیارات گر جائیں، انسان کی دچیاں اڑا دی جائیں، جہاں پہ انسانیت کی قدر نہ ہو، جہاں پہ حقوق کی وائلیشن ہو، لوگ ہائے روٹی کے نعرے لگائیں، وہاں پہ انسانی پروان نہیں چڑھتی. اور ہر کوئی انسان اس مقام پہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدودوں کو نہ پھیلائیں گے. مگر یہی وجہ ہے کہ آج صاحب یقین ہستیاں نظر نہیں آتی. آج معاشرے میں بے اطمینانی اور بے چینی پائی جاتی ہے. اس سب کی خرابیوں کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوچیں ہائی جیک ہو چکی ہیں. آج خود احتسابی کا اسلام کہتا ہے کہ جس نے اپنا محاسبہ نفس کا لیا، اسے ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب ملے. اب آپ خود سے انالیسس کرو کہ آپ میں خامیاں اور خوبیاں کیا ہیں، بجائے اس کے پیچھے کسی کے بھاگنے کے میرے خامی بتائیں. آپ کو اتنا شعور تو ہونا چاہیے نا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے حوالے سے. پہلے تو اپنے پاؤں پہ جو خود کلہاڑی مارتے ہو اس کو تو ختم کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے نا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. تو آپ اپنی ایک دفعہ انگلی کاٹ کے دکھاؤ، جس نے توبہ کے نام پہ پرمٹ دیے علماء دین نے گناہوں کے اور دنیا کو جہنم بنا دیا. میں کہتا ہوں اپنی انگلی کاٹ کے بتاؤ اور کہو کہ اللہ مجھے دوبارہ انگلی عطا فرما دے، یا کوئی عضو کاٹ کے دکھاؤ اور کہو اللہ میاں مجھے دوبارہ دے دو، تو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رحمتوں کو جھٹلایا ہے. اسی طرح ایمانی طاقت جو ہوتی ہے، ایمان کی طاقت نیکیاں کرنے سے بڑھتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے. روحانیت ایک ایسا سرکل ہوتا ہے جس پہ طاغوتی و شیطانی طاقتیں آپ پہ ہیوی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ صوفیہ اعظام کا وہ وصف ہوتا ہے کہ وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوتے ہیں. تو جب آپ برائیوں میں گر جاتے ہیں تو آپ کی روحانی اور ایمانی طاقتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کمزور سے کمزور تر ہو جاتے ہیں. اور جب ایمانی طاقت ختم ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ شیاطین کو اور طاغوتی طاقتوں کو آپ دعوت دے رہے ہو کہ آؤ مجھ پہ اٹیک کرو اور میری سوچوں کو ہائی جیک کرو. اور جب آپ میں ایمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ میں روحانیت ہوتی ہے تو پھر شیطانی طاقتیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی ذات کی وجہ سے رشد و ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور کائنات کا نظام تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. دم عارف نسیم صبحوں میں اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. تو یہ چیز اب علی حجویری داتا صاحب خاک پنجاب ازدم و زندہ گشت صبح ماز میرو تبندہ گشت علامہ اقبال فرما رہے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داتا صاحب آئے حلقہ اسلام میں. آج ہم انہی کی وجہ سے آج بر صغیر میں، پاک و ہند میں اسلام کا جو پودا ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط ہے اور تناور ہے کہ ہم مسلمان ہیں. مگر ہم چونکہ منافقت میں اگر آ جائیں گے تو ہمارا پودا جو ہے وہ اس کی جڑیں کھوکھلی ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہمارا اللہ سے رب کم ہوتا جائے گا اور یوں ہم اپنی تباہی کو خود ذمہ دار ہوں گے. خواجہ معین الدین چشتی میرے رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں گئے ہیں تو انہوں نے اتنے ساروں کو کلمہ پڑھا دیا اور پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کا تنہا خاتمہ کر دیا. یہ روحانی دنیا تھی، روحانیت کی فتح تھی، اور جو مادہ پرست تھے طاقت کے نشے میں چور، اپنی دولت کے نشے میں چور، اپنی افرادی قوت کے نشے میں چور، وہ تباہ ہو گئے. یہ ہے کردار کی خوبصورتی، یعنی کہ آپ کی سوچوں کسی نے ہائی جیک نہیں کیا. پاکستان کا مارز وجود میں آنا بھی ایک زندہ مثال ہے کردار کی خوبصورتی کی، کہ آپ نے خالی ہاتھ پاکستان لے لیا اور سکھوں سے، ہندوؤں سے اور عیسائیوں سے اور ایسی تمام قوتیں جو مسلمان ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ پاکستان نہ بنے، آپ نے ان سب کی سوچوں کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے قائد اعظم کی لیڈرشپ اور قیادت میں سر اقبال، علامہ محمد اقبال کے جو تھنکنگ ہے، جو فلسفی ہے، جو نظریات ہیں، ان کے تحت پاکستان مارز وجود میں خالی آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کردار زندہ ہوتے ہیں تو معاشرے میں بہار ہوتی ہے اور معاشرے میں حقیقی معاشرے پروان چڑھتے ہیں. اور یوں
کامیابیوں کا سفر چلتا ہے. اور جب آپ کی سوچیں ہائی جیک ہو جائیں گی تو پھر آپ بھٹکیں گے، اور بھٹکیں گے تو آپ کسی کے نظریات کو فالو کریں گے، اور کسی کو فالو کریں گے تو آپ کی ہستی مٹ جائے گی. پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من. تو لہٰذا آج کے دور میں دیکھا جائے تو چونکہ سچائی کی قدر نظر نہیں آتی. آج کل کے دور میں جو ڈبل مائنڈڈ طریقے سے عبادات ہو رہی ہیں، عبادت حالانکہ برائی سے روکتی ہے، نماز بے ہے یہ برائی سے روکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو طاقتور مسلمان بہت پسند ہے کہ جس کو اپنی ذات پہ کنٹرول اور معاشرے کا نظام تبدیل کرنا جانتا ہوں. یہی وجہ تھی کہ اصحاب رسول نے جو ہائی جیک ہوئے تھے معاشرے، روم اور ایران کی سلطنتوں کو ختم کر دیا تھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے توحید کا پیغام سنایا تھا، اور یوں چراغ سے چراغ جلنے لگے اور دنیا میں روشنی ہونے لگی. مگر اس روشنی کا اس وقت خاتمہ ہو گیا جب سوچیں ہائی جیک ہو گئے، جب علماء دین نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے دیے. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح آپ کی کوئی عضو کاٹ دیں گے تو واپس نہیں آتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اسی طرح اگر آپ اپنا ایمان ختم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بہرے ہو، گونگے ہو، اور تمہیں کوئی شعور و درک نہیں. اپنے پیسے غریب کو دینے کے لیے ان کی جان نکل جاتی ہے. اپنے گھر بناتے وقت ان کی سوچیں جو ہیں وہ کبھی بھی انتشار کا شکار نہیں ہوتی. بینک بیلنس گاڑی کے لیے اور دنیاوی عہدہ جا کے لیے ان کی سوچیں بڑی کام کرتی ہیں. جب انسانیت کی بات آتی ہے، جب انسانیت کو پروان چڑھانے کی بات آتی ہے، جب معاشرے کو مثالی بنانے کی بات آتی ہے، جب لوگوں کے حقوق دینے کی بات آتی ہے، جب ہر کسی کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرو، چاہے تو والدین ہو، چاہے علماء دین ہو، چاہے حکمران ہو، تو سب بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کوئی بانی اللہ کا وزیر ہے. حتیٰ کہ ہمارا معاشرہ ملاوٹ سے پاک نہیں ہے. سوچوں میں ملاوٹ آ گئی، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ آنے کی وجہ سے ہم جسمانی بیماری کا شکار ہو گئے. سوچوں میں ملاوٹ آنے کی وجہ سے ہم ہائی جیک ہوتے گئے، اور یوں آپ کے سامنے ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے ہر جگہ کسی کی ایمانی جنازے ہر روز اٹھ رہے ہیں، اور بے حسی پروان چڑھ رہی ہے، انسانیت کا فقدان نظر آتا ہے، اور ہر کوئی خدا بن کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، خدا بن کر اپنے نظریات کو ہر کوئی ایک دوسرے پہ تھوپ رہا ہے، چاہے علماء دین ہے، چاہے سیاستدان. آپ کو سیاست کی موجودہ جو بھی ہے صورتحال آپ کو پتہ ہے. میں اس پہ پھر کبھی دل کیا تو ویڈیو بناؤں گا. میں اس قابل ہی نہیں سمجھتا ان سیاستدانوں کو میں اس پہ کوئی ڈسکشن کروں. تو لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچیں ہائی جیک نہ ہو تو یہ ایک چھوٹی سی میری ایفرٹ تھی جو میں نے کی ہے. مگر آپ کو اقبال سے آپ کو اقبال کو پڑھنا پڑے گا، اس سے روشناس ہونا پڑے گا. اقبال آپ کو بھٹکنے نہیں دے گا، وہ آپ کو ان تمام پھندوں سے اور جو لگائے ہوئے ہیں دور حاضر کے وہ اس سے آزاد کرے گا. قرآن آپ کو آزادی دیتا ہے. مگر بدقسمتی کی بات دیکھیے، جب امیزہ چلتی ہے تو پھر یہ اقبال کا ہی جو خاصہ ہے کہ انہوں نے جو علماء دین نے پھندے لگائے تھے ان کو خاتمہ کر کے ایک جدید انقلابی معاشرے کی اور تعمیر کردار کی بات کی. اور جیسا میں توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ علماء کے بتا رہا تھا، اس کے خاتمے کے لیے خاطر خواہ اقدامات علامہ اقبال نے کیے. مگر آج دیکھا جائے تو علامہ اقبال کے نام پہ بننے والے جو ادارے ہیں، دبستان اقبال ہو گیا یا اس طرح جو بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی حقیقی روح سے خالی نظر آتے ہیں. ظاہری سچائی جو کتابوں میں چھپی سچائی ہے اس کو باہر نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں بھی ایمان کی روشنی ہو، تو پھر یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ ہوتی ہیں تو آپ میں سچائی پروان چڑھتی ہے. اگر آپ کے دل میں گناہوں کی وجہ سے آپ کا دل گناہوں میں گرا ہوا ہے اور آپ کا کردار جو ہے وہ تباہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے، تو ایسے میں کبھی بھی آپ کو اعلیٰ شخصیات کے قول، کتابوں کی سچائی کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ آپ ایک ایسے نیم مردہ شخص ہوں گے جس کی ہستی کو پہلے ہی کسی نے لوٹ لیا ہے. آپ کی سوچیں ہائی جیک ہوئی ہیں، آپ کا دل گندلود ہونے کی وجہ سے وہ حقیقت کو دیکھنے کے باوجود عقل شعور ایک چیز کو مانتی ہے مگر دل تسلیم نہیں کرتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پھر وہ چیزیں تسلیم نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت، علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تھا نا، ہو اگر عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مسلمان بھی کافر و زندیق. اب پہلے زمانے میں جب لوگ
गैर मुस्लिम थे, तो जब इस्लाम की रोशनी उनके पास पहुंचती थी वो मुसलमान हो जाते थे। वो होते थे जिन्होंने उस बुराई के दौर में भी बुराइयाँ नहीं करते थे, तो हदायत मिलती थी क्योंकि उनके दिल में ईमान की दौलत में मौजूद थी। आज तौबा के नाम पे गुनाहों के परमण दे के ईमान की रोशनी ख़त्म कर दी और मौलवी के बस वाज रह गए और वो सुनते हैं ये लोग, पर असर नहीं होता और माशा मसाली नहीं बनता। लिहाजा अपनी ईमान की ताकत को बढ़ाने के लिए आपको दोबारा से अपने खुद एहतसाबी करनी होगी और उन तमाम सोचों से जिन्होंने आपको हाईजैक किया उनसे छुटकारा हासिल करना होगा, वरना ऐसे ही आप भटकेंगे और भटकते रहेंगे और ये भटकना आपको तबाह बर्बाद कर देगा। तो लिहाजा अब मैं अपनी वीडियो का इधर भी अख्ताम करता हूँ। अगर कोई और मौजूद मेरे जहन में आया तो इंशाल्लाह हाईजैकिंग के हवाले से तो मैं लाजमी बताऊँगा। और आखिर में फिर बताता चलूँ कि ये जो अभी एलिमेंट है, अगर जब तक इतनी खराबियों का जो मैंने गिनवाया नकास, अगर उसको अगाला ना किया गया, उसका खात्मा ना किया गया, तो फिर हमारा मुआशरा कभी भी मिसाली नहीं होगा। और वो पाकिस्तान जिसको एक बुलंद मकासद के लिए हासिल किया गया था, वो बदस्तूर वैसे ही रहेंगे। यही नहीं, इंडिया के मुसलमान अगर अपनी इस्लाम की रोशनी जो उन्हें मिली थी ख्वाजा साहब के कदमों के तहत उधर गए और उनकी वजह को देखते हुए हल्का इस्लाम में लोग शामिल हो गए और जो रूहानी सर्कल बना और इस तरह चिराग से चिराग जले और लोग मुसलमान हुए। मगर अगर वो ना बदलते तो आज हिंदुओं की भी जरूरत नहीं होनी थी कि वो मुसलमानों की इबादत को नुकसान पहुँचाते और इस तरह की सूरत हाल पैदा होती। जब दिल में ईमानी ताकत ख़त्म हो जाती है, ईमान की रोशनी ख़त्म हो जाती है और आप डबल माइंडेड होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आप पे दुश्मन मुसल्लत कर देता है और वो दुश्मन आपको याद दिलाता है कि आप भटक चुके हुए और हदायत पे आ सकते तो आ जाओ, नहीं तो दुनिया में भी आपको अज़ाब मिलना शुरू हो गया है। हिंदू जो है वो खुदा को नहीं मानते, लेकिन जल जाती हैं उनकी लाशें, उनको अल्लाह ताला उनकी हस्ती को मरने के बाद तस्लीम नहीं करते। क्यों तस्लीम नहीं करते? कि तुमने ज़िंदा होते हुए तुम मुर्दा थे, तुमने मेरी हस्ती को तस्लीम नहीं किया, अब तुम मर गए हो तो तुम्हारी मैं जिस्म को कबूल नहीं करूँगा। और उनको नज़रियात ही अल्लाह ताला फिर उस तरह के ले देता है। यानी सोचें हाईजैकिंग देखें कि सोचें उनकी हाईजैकिंग हुई है कि वो अपनी हस्ती को खुद मिटा देते हैं और जिस्म को भी जला देते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ सोचें हाईजैकिंग हुई है, अगर वो अपनी खुद इस्ताफी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला को उन्होंने भी हिसाब देना है कि जो मुआशरे में बिगाड़ का बायस बने और इंसानियत की तस्लील की और मुआशरे में तबाही पैदा की, चाहे उसमें उलमा दीन आ जाएँ, सियासतदान आ जाएँ या जिनके पास इख्तियार आते हैं, जो अपने इख्तियार का अपनी हदूद से बालातर होकर गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसी वालिदैन जो अपनी औलाद की सही मायनों में तरबियत नहीं करते, उनसे भी पूछगिछ होगी। तो लिहाजा अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके, हाफिज़।